अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पहलगाम हमले के बाद भारत की जानिब से एक तरफ़ा इक़दामात लेने के बाद पाकिस्तान की जानिब से एक ठोस रद्द-ए-अमल आया है गुज़िश्ता रोज़, और आज दीगर सियासी जमातें उस पर अपना रद्द-ए-अमल भी उसका इजहार कर रही हैं। किस हद तक वो तायीद करती हैं मौजूदा फ़ैसलों के हवाले से भारत के ख़िलाफ़, क्योंकि भारत की जो जारियत है और उनकी जानिब से उनकी वज़ीर आज़म की जानिब से जो बयानात का सिलसिला है वो ताहाल जारी है। मुल्क में ऐसे वक्त में सियासी इत्तेहाद की भी बड़ी अशद ज़रूरत है। एक जो नेशनल यूनिटी है और उसकी अशद ज़रूरत है, वो कैसे मुमकिन बनाया जाए। और दीगर जो अपोजिशन के इत्तेहाद की जहाँ पर बात आती है और जहाँ पर सियासी जमातें बहुत तगोदो कर रही हैं कि एक जमात जिसकी बड़ी सियासी पावर है, बड़ी स्ट्रीट पावर रखती है, उस जमात को किस तरह से, उनके सरबराह को किस तरह से कन्विंस किया जाए, उनको मनाया जाए। गुफ्तगू इस पर भी होगी। और मुल्की जो मौजूदा अदालती निज़ाम है और जो हालिया कुछ फ़ैसले ऐसे जिसने उन पर बड़ा डीपली एक उन पे इम्पैक्ट, उनका एक असर नज़र आता है, इस मौजूदा सूरत हाल में इन मामलात को क्या ऐसे चलाया जा सकता है या कोई एक चेंज, कोई तब्दीली एक्सपेक्टेड नज़र आती है। मैं मशकूर हूँ आज इस वक्त इस स्पेशल प्रोग्राम में, स्पेशल इंटरव्यू में हमें ज्वाइन कर रहे हैं जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के सरबरा, PDM के सरबरा जनाब मौलाना फजल रहमान साहब। मौलाना साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मौलाना साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। मौलाना बहुत साहब, मेहरबानी। सबसे पहले तो गुफ्तगू का आगाज़ पहलगाम हमले के बाद जिस तरह मैंने कहा एक तरफ़ा फ़ैसला किया गया, भारत की जानिब से इक़दामात किए गए और हमने गुज़िश्ता रोज़ बड़े सारे इक़दामात किए जिससे भारत की जानिब से अब रद्द-ए-अमल का सिलसिला और मज़ीद तेज़ हो गया है। आपने कश्मीर कमेटी की बड़े एक तवील अरसे तक सरबराही की। आपकी जमात और आप ख़ुद मुतमईन हैं जो फ़ैसले हमने किए, या मज़ीद इसमें कोई सख्त फ़ैसले किए जा सकते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। सबसे पहली बात तो ये है कि पहलगाम में जो वक़ूआ हुआ है, पाकिस्तान ने उस पर तशवीश का इज़हार किया है और हम सब समझते हैं कि इस किस्म के जो वाक़े हादसात कोई करता है वो काबिल तहसीन नहीं हुआ करते। लेकिन इस मामले को गंभीर बनाया है इंडियन गवर्नमेंट या उनके प्राइम मिनिस्टर मोदी, उन्होंने इसको गंभीर बना दिया है और उन्होंने इसका रद्द-ए-अमल कुछ इस तरह से दिया है जैसे कि 5 मिनट के अंदर अंदर उन्होंने पाकिस्तान को भी नामज़द कर दिया, 5 मिनट के अंदर अंदर उन्होंने हमला आवरों को भी नामज़द कर दिया और 5-10 मिनट के अंदर अंदर FIR भी। इसने ख़ुद इंडिया की पोजीशन इंतहाई मशकूक बना दी है और जिस अंदाज से उन्होंने इक़दामात किए, ज़ाहिर है कि पाकिस्तान को उसका जवाब देना था। और यहाँ पर अगर हमारी फ़ौज है, हमारे सोल्जर्स खड़े हैं, सरहदात पे खड़े हैं और हमारी कौम है, आम आदमी है, उसके मोराल को ऊंचा करने के लिए ज़ाहिर है कि हमें तुर्की बतुर्की ही जवाब देना था और हमारे अंदर ये जवाब देने की पूरी सलाहियत भी है। ऐसा भी नहीं है कि हम बिल्कुल गए गुज़रे लोग हैं। तो जो कल हमारी पाकिस्तान की सिक्योरिटी कमेटी ने जो रद्द-ए-अमल दिया है, मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान के इस जारहाना रवैये के मुकाबले में पूरी पाकिस्तानी कौम एक सफ़ है और हुकूमत हो, अपोजिशन हो, फ़ौज हो, तमाम इदारे हों, वो एक कौम बनकर अपने वतन अज़ीज़ और उसकी सरज़मीन की दिफा के लिए तैयार हैं। तो किसी तरीके से भी, और फिर आप जानती हैं कि मोदी बज़ात ख़ुद जब ये वज़ीर आला था गुजरात का, तो उस वक्त भी उन्होंने मुसलमानों का क़त्ल-ए-आम किया था और मुजरिम गुजरात मुतारफ़ हुआ। उसने फ़िरक़ावारियत की बुनियाद पर वहाँ सियासत की, हिंदू मुसलमान को एक दूसरे के सामने खड़ा करने की, और आज एक बार फिर वो अपनी उस ज़हनीत का मुज़ाहरा कर रहा है कि किसी तरीके से वो हिंदू मुस्लिम फ़सादात करवा के और पाकिस्तान इंडिया के मसले को से वो हिंदू मुस्लिम का फ़ायदा उठा के अपने वोट बैंक में इजाफ़े की कोशिश कर रहा है। मैं हैरान हूँ इस बात पर कि मुल्क का एक वज़ीर आज़म जिसके ऊपर इतना बार अमानत पड़ा हो और कौम ने उसको एक पेन रेट दिया हो, लेकिन वो
ہندوستان پاکستان خطے میں آگ لگانے پر تلا ہوا ہے، جس سے کہ نہ ہندوستان کو کوئی فائدہ ہوگا نہ پاکستان کو جنگ میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا جی۔ لیکن مولانا صاحب اس عرصے میں مودی کو آپ نہیں سمجھتے کہ اس کا حوصلہ پھر بہت بڑا ہے کہ وہ بغیر ثبوت کے پاکستان پہ تواتر کے ساتھ، اور اب تو پاکستان اور یہ دہشت گرد کہہ کے ہم پہ الزام لگا کے یہ کہتے ہیں کہ ہم صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے، جبکہ پاکستان جس کے پاس تمام ان دہشت گردانہ کارروائیوں میں ملوث ہونے کے ثبوت موجود ہیں، ہم آپ کو لگتا ہے کہ یا اپنا کیس اس طرح سے انٹرنیشنل فورمز پہ نہیں پریزنٹ کر پائے؟ نہیں، انٹرنیشنل فورم پہ جانے سے پہلے ہی ہندوستان جو ہے وہ اپنا موقف ہار چکا ہے، اور 2 دن کے اندر وہ ایسا ایکسپوز ہوا ہے کہ نہ بین الاقوامی برادری اس حد تک ان کے ساتھ جانے کو تیار ہے، اور نہیں آج کے دور میں یکدم کسی ملک کے اوپر حملہ کرنے کی گنجائش ہے، کیونکہ بین الاقوامی ادارے ہیں، ان کے قوانین ہیں، ان کے ضابطے ہیں، اور اگر وہ اس طرح جنگ چھیڑتے ہیں تو جنگوں سے تو پہلے بھی مسئلہ حل نہیں ہوا، اور اب پاکستان کی صلاحیت بھی بہت زیادہ ہے، دفاعی صلاحیت بھی بہت زیادہ ہے، تو پاکستان ان کی دھمکیوں سے مرعوب نہیں ہوا، اور اس نے واضح طور پر جو اس کی جارحانہ گفتگو کے جواب میں یا ان کے اقدامات کے جواب میں جو اقدامات اٹھائے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اسی نے ہی ہندوستان کو پسپا کر دیا ہے۔ مولانا صاحب جو اس وقت ایک قومی اتحاد کی اور سیاسی اتفاق رائے کی ضرورت ہے، آپ وزیر اعظم صاحب کو، اور چونکہ ہم بھارت میں دیکھ رہے تھے کہ گزشتہ روز انہوں نے آل پارٹیز میٹنگ کانفرنس بلائی تھی، آپ وزیر اعظم کو تجویز کریں گے کہ وہ بھی یہاں پر اس سیاسی اتفاق رائے کے لیے ایک آل پارٹیز کانفرنس بلائیں؟ بہتر تو یہی ہے کہ ہم پاکستان میں باقاعدہ، یعنی ایک حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ پورے پارلیمنٹ کو بلائے، پارلیمنٹ کی تمام قیادت کو بلائے، پارٹیز کو بلائیں، ان کے سربراہوں کو بلائیں، اور وہ ایک قوم کے طور پر بیٹھ کر اس کا ایک باقاعدہ جواب دیں، تاکہ دنیا میں بھی میسج جائے، ہندوستان کو بھی معلوم ہو کہ ہم بھی یہاں پر اپنے داخلی اختلافات کو معطل کر کے ایک قوم بن کر آپ کے اس جارحانہ عمل کے مقابلے میں ایسی سب پلائی ہوئی دیوار پر کھڑے ہیں۔ مولانا صاحب، میں نے یہ سوال گزشتہ روز اپنے پروگرام میں وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب سے کیا، اور میں نے کہا کہ آپ تمام پارٹیز کو بلانا چاہیں گے، تو انہوں نے کہا عمران خان صاحب سے متعلق بالکل یہ فیصلہ ہوا ہے کہ ان کو نہیں بلایا جائے گا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی اس وقت ایک سٹینڈنگ رکھتی ہے، اور آپ نے جس طرح کہا کہ تمام سیاسی جماعتوں کے سربراہان کو بھی بلانا چاہیے، عمران خان کو بلانا چاہیے اور آن بورڈ لینا چاہیے، اس وقت ملک کی بات ہے؟ دیکھیے، میں ایک گزارش کروں، ہمیں کسی شخصیت میں نہیں پھنسنا چاہیے، اور اگر عمران خان صاحب کو وہ رہا کرتے ہیں، آتے ہیں سراغوں پہ، ہمیں کوئی کیا اعتراض ہو سکتا ہے، لیکن اگر وہاں کوئی پرابلم ہے، وہاں کوئی مسئلہ ہے، تو پارٹی تو ہے باہر، ان کے لوگ تو ہیں، پارلیمنٹ میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ان کی نمائندگی کر سکتے ہیں، تو اس حوالے سے ان کو اعتماد میں لینا چاہیے، اور نہ حکومت کو یہ مسئلہ اٹھانا چاہیے کہ ہم عمران خان کو نہیں بلائیں گے، نہ ہی پی ٹی آئی کو یہ موقف لینا چاہیے کہ اس کے بغیر ہم شرکت نہیں کریں گے۔ یہ وقت ایسا ہے کہ جہاں ہمیں بہت سی چیزوں کو نظر انداز کر کے ایک قومی سطح کے فیصلے لینے ہوں گے۔ اور مولانا صاحب، آپ کو یاد ہوگا کہ جب قومی سلامتی پارلیمانی کمیٹی کا جب لاسٹ اجلاس بلایا گیا تھا، تو پاکستان تحریک انصاف نے اس وقت بھی یہ بات ریز کی تھی، اٹھائی تھی کہ ہمیں ہمارے لیڈر سے، ہمارے سربراہ سے ملاقات کرنے دی جائے، جو کہ ملاقات تاحال نہیں ہو سکی، تو ان کے لیے معاملات مشکل ہیں، ان کو مشاورت کرنے دیا جاتا نہیں ہے تاکہ یہ آن بورڈ آ جائیں؟ یہ دیکھیے، ایک ہے میں ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے رائے دوں، ایک یہ کہ اسٹیٹ نے جو ایک پوزیشن لی ہوئی ہے، تو اب ظاہر ہے کوئی پارٹی اگر ایک پوزیشن لے لیتی ہے، یا اسٹیٹ ایک پوزیشن لے لیتی ہے، یا گورنمنٹ ایک پوزیشن لے لیتی ہے، تو اس پوزیشن کو چھوڑنا، وہاں سے سرکنا، اس سے تھوڑا سا نرمی اختیار کرنا، ظاہر ہے تو ان سے پوچھنا پڑے گا کہ آپ اپنی اس پوزیشن کو چینج کرنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں ہیں تیار۔ اگر بالفرض کوئی ایک اپنی پوزیشن لینے کو تیار نہیں ہے، تب ہم نے تو سیاسی لوگ ہیں، ہم نے تو سیاسی رویوں کو اپنانا ہے۔
رائٹ مولانا صاحب، نہروں کے معاملے پہ گزشتہ روز جو ڈیولپمنٹ سامنے آئی آپ کی بھی نظر سے گزری ہوگی، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے بظاہر ایسا لگ رہا ہے بلاول صاحب کو منا لیا ہے. آپ کی بھی ایک اسٹیٹڈ پوزیشن اس نہروں کے معاملے پہ سامنے آئی. آپ نے کہا کہ جہاں پر مسترد کرتے ہیں یہ بھی وقتی طور پہ آپ کو لگتا ہے کہ اس کو روک دیا گیا ہے کیونکہ قومی مفادات کونسل کے اجلاس 2 مئی کو بلایا جائے گا، اس کے بعد پھر یہ کچھ فیصلہ ہوگا؟ سوال یہ ہے کہ جس مسئلے کا تعلق چاروں صوبوں سے ہو یا ایک صوبے اور دوسرے صوبے کے مفادات کا مسئلہ اس سے وابستہ ہو تو اس پر مفادات کونسل جو ہے اس کو بلا کر ان سے منظوری لینی پڑتی ہے. یہ کیا مطلب کہ تنازع پیدا ہو گیا تو آپ اس کے بعد پھر اجلاس بلا رہے ہیں کہ آپ ان سے پوچھیں؟ یہ پہلے بلا لیتے. یہ تو پہلے بلانا چاہیے تھا. تو اس قسم کی جو بھی احتیاطیاں ہوتی ہیں، اب مثال کے طور پر جو مائنز اینڈ منرل بل ہے وہ بھی اسی طرح متنازع ہے. اس میں بھی 2 صوبوں کے عوام جو ہے وہ اس کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے اس طریقے سے. جی، اور بلوچستان میں آپ کے لوگوں کے حوالے سے بھی جو سوال اب پیدا ہوتا ہے کہ وہ کیسے ان کو توڑ لیا؟ وہ اس پر میں ابھی اس لیے تبصرہ نہیں کروں گا کہ ہم ان کے نام پر شوکاز جاری کر چکے ہیں. لیکن کیا کچھ ان کو کچھ اور کہہ کے ان کو ان کی حمایت حاصل کی؟ جواب آئے گا تو ہم اس پر تبصرہ کریں گے. جب تک اگر ہم نوٹس نہ دے چکے ہوتے، ہم نے ان کو جواب کے لیے آمادہ نہیں کرنا تھا، تب تو شاید میں کوئی تبصرہ کر لیتا. لیکن چونکہ یہ پارٹی کا اب اندرونی معاملہ ہے اور ہم ان کو شوکاز جاری کر چکے ہیں صوبائی جماعت، تو اس کا جب جواب آئے گا اس کے بعد ہی پھر بات ہوگی. مولانا صاحب، آپ چونکہ تواتر کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ موجودہ حکومت عوام کی نمائندہ حکومت نہیں ہے اور یہ عوامی مسائل حل کرنے میں بھی جو ناکامی ہے وہ موجودہ حکومت کو ہی آپ نے اس کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے. سو آپ جہاں پر مطالبہ کرتے ہیں نئے الیکشنز کا، وہ الیکشنز کروائے گا کون؟ دیکھیے، الیکشن کروانے کے لیے ادارے موجود ہیں، لیکن اداروں کو کام کرنے دیا جائے. ادارے اپنے با اختیار بنایا جائے. الیکشن کمیشن کو با اختیار ہونا چاہیے. ایک ڈمی الیکشن کمیشن صرف زبانی بیان دیتا ہے کہ ہم خود مختار ہیں اور سارے فیصلے جو ہیں ٹھیک ہوئے ہیں. اس پر لوگ رد کر دیتے ہیں. حقائق لوگ جانتے ہیں. پولنگ اسٹیشن پر میں بیٹھا ہوا ہوں، پولنگ بوتھ پہ میں بیٹھا ہوا ہوں، مقامی طور پر مشاہدات میں کر رہا ہوں. ہر جگہ پر میرے ایجنٹس الیکشن کے، میرے پارٹی کے کارکن ہر پولنگ اسٹیشن پہ موجود ہوتے ہیں. ساری صورتحال کا آنکھوں دے کر وہ مشاہدہ کر رہے ہوتے ہیں. جی، جس وقت ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر میں ووٹ جمع ہوتے ہیں، وہاں جو گنتیاں ہوتی ہیں، اس گنتی وہاں پولنگ اسٹیشن کی گنتی میں بھی فرق آتے ہیں. یہ ساری چیزیں ہمارے لوگ مشاہدہ کر رہے ہوتے ہیں. یہ کیسے یہاں اسلام آباد سے میری رائے کو رد کر سکتے ہیں؟ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں بند کمروں کے اندر اور سمجھتے ہیں کہ جی ہم سب کچھ دیکھ رہے ہیں. سو وہ کچھ نہیں دیکھ رہے اور ہم سب کچھ آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہوتے ہیں. لہٰذا یہ صورتحال، اب میں جب آپ سے اس وقت گفتگو کر رہا ہوں، مجھے پوری طرح اس بات کا احساس ہے کہ ہندوستان کے جارحانہ رویے کے اس ماحول میں ہمیں اندرون کے مسائل ابھی فی الحال چند دن کے لیے چھوڑ ہی دینے چاہیے تھیں. لیکن آپ پوچھ رہی ہیں تو ہمارا موقف وہی ہے جو ہم نے پہلے دن سے اختیار کیا ہوا ہے اور ایک پوزیشن ہم نے لے لی ہے. سو اگر میں نے ایک پوزیشن لی ہے اور میری پارٹی نے پوزیشن لی ہے اور ہم اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس پہ کوئی تبدیلی تو مشکل ہوگی. کیا ہے؟ اور آپ نے جس الیکشن کمیشن کا بھی ذکر کیا مولانا صاحب، ان کے چیف الیکشن کمشنر وہ بھی آج کو مدت مکمل ہونے کے باوجود بھی اپنے عہدے پہ بیٹھے. نہیں، وہ تو دیکھیے ایک قانون میں جو ایک گنجائش رکھ دی گئی ہے اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. اگر یہ کچھ بھی ضمیر کے لوگ ہوتے تو وہ مستعفی ہو جاتے کہ ہم نہیں کرتے، ہماری مدت پوری ہو چکی ہے. اب قانون اگر اجازت دے بھی رہا ہے تو بھی ان کو یہ اختیار تو ہے کہ وہ استعفیٰ دے دیں کہ ہم نہیں کر رہے ہیں. حکومت مجبور ہوگی نئے لوگوں کو لینے کے لیے، اور نئے لوگوں کے لیے بھی کوئی ایسا طریقہ کار کہ جس میں اپوزیشن بھی مطمئن ہو اس بات پر، چاروں صوبے بھی مطمئن ہوں اس بات پر. یک طرفہ طور پر لوگوں کو جیسے نوکری دی جاتی ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. مولانا صاحب، 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے بھی آپ کے بیانات جو ہیں اور آپ کا جو ایک موقف تھا، ایک اصولی موقف، وہ بھی سب کے سامنے ہے، جہاں پر آپ کو سب کو یاد ہے کہ پریس کانفرنس جب کی تھی اس کے پاس ہونے سے قبل، اور آپ نے کہا تھا ہم نے کالے ناگ کا سر کاٹ دیا ہے، بس باقی کچھ زہر رہ گیا ہے. لیکن یہ جو سر کٹا ناگ ہے مولانا صاحب، یہ پورے عدالتی نظام کو کمزور کر گیا ہے
اور جس قسم کی صورتحال اس کے بعد نظر آ رہی ہے، جس میں ایک جماعت اس وقت بہرحال نشانے پہ تو ضرور نظر آتی ہے، لیکن آگے جا کے اور بھی دیگر سیاسی جماعتیں ہوں گی جو کہ ان کے خلاف یہ قانون جو ہے وہ حرکت میں آئے گا. ممکن ہے یہ سوال بنتا ہو، لیکن یہ الفاظ کے حد تک تو سوال ہے، لیکن سیاستدان آپ کچھ بھی کریں، آپ نیا گھر بھی بنا رہے ہیں، اچھا گھر بناتے ہیں، آپ اچھا کھیت بناتے ہیں، زمین پہ ایک فارم بناتے ہیں، بناتے وقت خامیاں اس میں نکلیں گی، پتہ چلے گا کہ یہ اب اس سے آپ پورے گھر کی نفی کرو گے کہ گھر ہی غلط بن گیا، یا گھر کے اندر کی اس کمزوری کو آپ دور کریں گے. آپ پورے زمینوں کو اور اپنے فارم کو جو ہے برباد کریں گے، جلا دیں گے، اس لیے کہ چھوٹی چھوٹی خرابی ہیں. اگر ہمارے ملک کے اندر کہیں پر کوئی اس کا منفی اثر ہوا ہے تو دیکھیے ہم نے تو جو آپ کو نظر آتا ہے کہ ہوا صرف ہے. جمعیت علماء اسلام نے اس پر کام نہیں کیا، اس میں پورے اپوزیشن یہاں اسی کمرے میں بیٹھے ہوتی تھی، اور ایک ایک پوائنٹ پر ساری اگر ہماری بات ہوتی تو ہم نے کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی بات کی تھی، جو کہ میثاق جمہوریت کا حصہ ہے. لیکن اپنی ہی اپوزیشن کی بڑی پارٹی کی تجویز پر ہم نے بینچ کا فیصلہ کیا. یہ جو ہائی کورٹس کے ججوں کو تبادلوں کا اس میں گنجائش رکھی گئی تھی، یہ ہم نے نکالی وہاں سے جی، اور ان کی اتفاق رائے کے ساتھ نکالی ہے جی. اور اگر ہم نے 56 کلازز پر مشتمل ایک آئینی ترمیم سے 34 کلازز سے گورنمنٹ کو دستبردار کیا ہے، تو یہ باہمی مشاورت سے ہوتا رہا جی. یعنی ٹھیک ہے کہ مذاکرات میں براہ راست ہم بیٹھے تھے، لیکن ہم نے تو ایک لمحے کے لیے بھی اپوزیشن کی دوسری پارٹیوں کو دور نہیں رکھا. پی ٹی آئی کے لوگ یہاں پر موجود ہوتے تھے، ان کی قیادت موجود ہوتی تھی، اور یہیں سے اتفاق رائے کر کے ہم اٹھے اور باہر پریس کانفرنس میں ہم نے اپنی بات کی، انہوں نے اپنی بات کی، ہم نے ان کی تائید کی، انہوں نے ہماری تائید کی. لیکن آپ کے لیے سرپرائز تھا یہ جو باہر بیرسٹر گوہر صاحب نے جب کہا کہ ہم اس پہ بالکل حمایت ہم نہیں دیں گے اور کوئی ووٹ نہیں کرے گا، ہماری پارٹی اس سے دستبردار رہے گی، آپ کے لیے یہ سرپرائز تھا؟ کیونکہ جس مشاورتی آپ عمل کا گفتگو کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں، اس پہ ساتھ ساتھ ہے. لگتا ہے اب کچھ پتہ لگ گیا ہے جی، کیونکہ یہ تجویز میں نے دی تھی کہ آپ کی جو پوزیشن ہے اس وقت ملک کے اندر، پولیٹیکل پوزیشن جو آپ نے لی ہوئی ہے، آپ کی قیادت جیل میں، آپ کے کارکن جیل میں، آپ کو جلسوں کی اجازت نہیں، آپ پر لاٹھی چارج، آپ پر گولیاں چل رہی ہیں، آپ پر آنسو گیس چل رہے ہیں. تو اس ماحول میں بطور ایک سیاسی کارکن کے میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ ووٹ نہ کریں. آپ نے مشورہ میں دیا؟ نے مشورہ دیا تھا کہ آپ ووٹ نہ کریں. میں اس کرسی پہ بیٹھا ہوا تھا اور یہ لوگ یہاں بیٹھے ہوئے تھے. تو ان کی پوزیشن کا احترام رکھتے ہوئے میں نے خود ان کو مشورہ دیا، لیکن میں نے یہ بھی کہا کہ اگر ہم بھی ووٹ نہ دیں تو آپ کے صفوں سے انہوں نے نمبر پورے کر لیے ہیں. اگر انہوں نے ان نمبرز کے ساتھ 26ویں ترمیم پاس کی تو اوریجنل ڈرافٹ پاس ہوگا، اور یہ جو ہمارے ایک مہینے کی پوری محنت ہے، یہ پوری محنت جو ہے یہ ضائع ہو جائے گی، اور وہ تو پھر آئین و قانون کا قتل عام ہے. تو ہم نے بہت سی چیزوں کو بچایا اور خوبصورتی کے ساتھ بچایا ہے. تو اب ہمیں اس پوزیشن کا احترام کرنا چاہیے، پوزیشن تبدیل نہیں کرنی چاہیے. اگر کوئی شخص سمجھتا ہے کہ اب میں یہ بات کروں گا کہ ہم نے تو ووٹ نہیں دیا اور جے یو آئی نہیں دیا، تو میں نے اگر ووٹ دیا ہے تو آپ کی رضامندی سے دیا ہے، اور اگر آپ نے نہیں دیا تو میرے رضامندی سے نہیں اور دیا. آپ کے مشورے پہ دیے. مولانا صاحب، پی ٹی آئی چونکہ بڑی تگ و دو میں ہے کہ اس جو گرینڈ اپوزیشن الائنس ہے اور تحریک تحفظ آئین پاکستان جس کی سربراہی محمود اچکزئی صاحب کر رہے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ اس چھتری تلے آپ بھی آئیں. دیکھیے میں تو زندہ تھا، میری پارٹی بھی زندہ تھی، اپوزیشن بینچوں پہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، اور اتحاد کا اعلان ہو گیا. یعنی سرے سے ایک پارٹی ہے وہاں پر، اس کو آپ پوچھ ہی نہیں رہے، اور سب کچھ کرنے کے بعد پھر آپ کہتے ہیں جی آپ اس اتحاد میں آ جائیں، تو ظاہر تحفظات تو پیدا ہو جاتی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہم پی ٹی آئی کے ساتھ تعلقات کو بہتر کرنا چاہتے ہیں. پیپلز پارٹی سے ہمیں اختلاف ہے، لیکن ہمیں دشمنی نہیں.
مسلم لیگ سے ہمیں اختلاف ہے، ہماری دشمنی نہیں ہے. عوامی نیشنل پارٹی سے میرا اختلاف ہے، ہماری دشمنی نہیں ہے. بلوچ قوم پرست جماعتیں ہیں، ان سے ہمارے اختلافات ہیں لیکن دشمنیاں نہیں ہیں. ایز اے پولیٹیشن ہم ایک دوسرے کو کولیگ بھی سمجھتے ہیں، ایک دوسرے کا احترام بھی کرتے ہیں. تو پی ٹی آئی کے ساتھ جو ماضی میں کچھ تلخ قسم کے ایک تاریخ بن گئی ہماری، تو ہم اس کو دوبارہ ایک معمول کے اختلاف پہ لانا چاہتے ہیں. اور اختلاف رائے ہوتا رہے گا، اختلاف ہونا بھی چاہیے تاکہ لوگوں کے سامنے ایک رائے، دو رائے، تین رائے آتے ہیں تو اس پہ وہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کون سی رائے اور کون سی دلیل صحیح ہے. بے شک. پر مولانا صاحب تو ابھی بھی یہ سیاسی ماحول ہمارا مقصود ہے اور اس کی طرف ہم بڑھ بھی رہے ہیں، اور ایک سال میں ہم نے اس ماحول کو بہت مثبت بنایا ہے. مثبت بنایا ہے. اور ابھی جس طرح سے کچھ جے یو آئی کیمپ سے جس طرح سے باتیں آتی ہیں کہ جو ان کے اسٹیبلشمنٹ سے بیک چینل رابطے ہیں، کیا اس عنصر کو بھی شکوک و شبہات کی نظر سے ہی دیکھا جا رہا ہے، اور یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے آپ کی اور آپ کے جماعت کو تحفظات ہیں؟ دیکھیے، ایک تو لیڈرشپ اندر ہے. ابھی تک یعنی 1.25 سال گزرنا پورا ہونے کو جا رہا ہے، یعنی ابھی ہم تک کوئی ایسی بات نہیں پہنچی کہ وہاں کیا سوچا جا رہا ہے. اور یہاں باہر یکسوئی نہیں ہے. مختلف شخصیات ہیں، ہمارے لیے قابل احترام ہیں، لیکن ایک گفتگو کرتا ہے تو دوسرا ذرا اس سے مختلف گفتگو ہمارے سامنے کرتا ہے، تیسرا اس سے مختلف کرتا ہے، چوتھا اس سے مختلف کرتا ہے. ہم کس پہ رسپانڈ کریں جی، کس پہ جواب دیں؟ تو اس لیے ہم انہیں یہی کہہ رہے ہیں کہ سنجیدہ انداز کے ساتھ صرف میٹنگیں کافی نہیں ہیں، بلکہ وہ ماحول بھی اس کے لیے ضروری ہے، اور وہ پوزیشن لینا بھی ضروری ہے کہ جہاں ہم سمجھیں کہ یہ ایک یکسوئی کے ساتھ اب آپ کر رہے ہیں اور آپ کے لوگ جو ہیں وہ ایک ہی میز پر بیٹھ کر ایک ہی بات کر رہے ہیں. تو چونکہ اس حوالے سے تھوڑا سا کام کرنے کی ابھی مزید ضرورت ہے، اس لیے جمعیت علماء اسلام نے فی الحال یہی فیصلہ کیا ہے کہ ہم اپنا جو جدوجہد ہے وہ اپنے پلیٹ فارم سے کریں گے. اور یہ جمہوری دنیا میں ہوتا ہے. دیکھیے، حکومتی سائٹ پر جتنے لوگ بھی بیٹھے ہوں گے وہ سب اتحادی کہلائیں گے، لیکن اپوزیشن کے سائٹ پر جتنے لوگ بیٹھے ہوں گے وہ اتحادی نہیں کہلاتے. جو گورنمنٹ میں نہیں بیٹھتا وہ اپوزیشن میں بیٹھ جاتا ہے، جو گورنمنٹ میں نہیں بیٹھتا وہ اپوزیشن میں بیٹھ جاتا ہے. تو بغیر کسی اتحاد کے یا کمٹمنٹ کے بیٹھتے ہیں اپوزیشن سیٹوں پہ. پھر وہ اپنی اسٹریٹجی بعد میں بناتے ہیں کہ ہم نے ڈے ٹو ڈے معاملات پہ کیا کرنا ہے، گورنمنٹ کے جو بھی ایکٹ سامنے آئے گا اس پر ہم نے کس طرح رد عمل دینا ہے. 2022 میں بھی مولانا صاحب پی ڈی ایم ویسے اپوزیشن میں رہ کے نہیں، اتحاد میں آ گئی. اب دیکھیے نا، پیپلز پارٹی بھی تھی، اے آر ڈی بھی تھی، اور ایم ایم اے بھی تھا، اور دونوں اپوزیشن میں بھی تھے. دونوں کے اندر اختلاف رائے بھی بعض دفعہ آ جاتا تھا مسائل پہ. باہر دنیا میں بھی ایسے ہوتا ہے جی کہ دو اپوزیشن اتحادیں ہوتی ہیں، وہ بعض معاملات پر رابطے میں رہتے ہیں، بعض معاملات پر اپنے اپنے موقف اپنے پلیٹ فارم سے دیتے ہیں. تو یہ کوئی اچھمبے والی بات نہیں ہے، یہ معمول کا ایک سیاست ہے جو پوری دنیا میں رائج ہے، اور اس پر کسی کو پریشان نہیں ہونا چاہیے. لیکن چونکہ جے یو آئی ایک عوامی قوت ہے اور پاکستان کے عوام کی ایک بہت بڑی سپورٹ اس کو حاصل ہے، پھر ایک مذہبی ذہن جو ہے ملک بھر کا اس کے پشت پہ ہے، تو اس حوالے سے ہم فیصلے جب کریں تو ذمہ دارانہ احساس کے ساتھ. مولانا صاحب، موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے متعلق جس قسم کی جو ایک تاثر پایا جاتا ہے، اور ایسے میں بڑے کالمز بھی لکھ کے بتایا جا رہا ہے کہ جو مقتدرہ ہیں وہ ان کی بڑی سپورٹ حاصل ہے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو، اور جو یہ ہائیبرڈ رجیم ہے یہ آگے کنٹینیو کرے گی، کیونکہ ان کو شہباز شریف صاحب ایک بڑے آئیڈیل کینڈیڈیٹ ہیں اور ایک بڑی بیسٹ پاسبل چوائس ہیں. تو آپ کو یہ آپ اپوزیشن میں رہ کے کیسے، جس پارلیمنٹ کو آپ جعلی کہتے ہیں، ان کا کیسے ان پر ایک دباؤ آ سکے گا؟ دیکھیے، بات واضح ہے کہ میں پی ڈی ایم کا سربراہ ہوں، بلکہ تھا. تو میں نے اگر 2018 کے الیکشن کے نتائج پہ اعتراض کیا ہے تو 2024 میں بھی میں نے کمپرومائز نہیں کیا، کیونکہ حقائق سامنے نظر آ رہے تھے جی. تو اس اعتبار سے ان کو بھی چاہیے تھا کہ وہ حکومت بناتے پہلے میرے پاس آ کر پی ڈی ایم کو بلا کے ان کے مشاورت کے ساتھ ہم فیصلے کرتے. انہوں نے کس کے ساتھ بیٹھ کر فیصلے کیے اور کیوں وہاں جا کر فیصلے کیے، اپنے پلیٹ فارم پر آنے کی کیوں ضرورت نہیں پڑی ان لوگوں کو. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو سیاست میں پھر تاریخ کا حصہ بنتی ہیں
کہ کس نے وقتی مصلحتوں کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلے کیے اور کون اپنے اصول پہ ڈٹا رہا. پر الحمدللہ ہم نے اپنے اصول کو اپنایا ہے اور اصولی سیاست کو اپنایا ہے اور قوم میں اس کو پذیرائی ملی ہے. بٹ مولانا صاحب 2022 کا کیونکہ عوام اس پہ ایک تاثر رکھتے ہیں کہ 2022 میں جو اپوزیشن جماعتیں تھیں اور آپ کا بہرحال برملا ایک سٹیٹمنٹ بھی موجود ہے جنرل باجوہ صاحب کے بھی اس رول سے متعلق، وہ تمام چیزیں سیاسی جماعتوں کے لیے قابل قبول تھی کیا جو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے آپ نے، لیکن اس میں کلیدی کردار رہا دیکھیے اب اس اداروں پر بحث کرنے کی کیا ضرورت ہے. وہ تو ایک حالات تو گزر گئے جی، وہ تو گزر گئے جی. میں نے تو یہ بھی کہا تھا کہ عدم اعتماد نہ لاؤ، کیونکہ عدم اعتماد کے لیے ہمیں گورنمنٹ سائڈ سے بندے خریدنے ہوں گے جی. یہ جو ہے یہ سیاست میں یہ جو عنصر ہے یہ ناپسندیدہ ہے، تو یہ کام نہ کریں جی. پھر جب یہ کام انہوں نے کر لیا، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون بھی ایک پیج پہ آ گئے، تو ہمارے پاس کوئی 30 سے زیادہ پی ٹی آئی کے لوگ آئے، ایم کیو ایم آیا، باپ پارٹی آئی، کچھ اور بھی آزاد اراکین تھے وہ آئے. تو میں نے انکار کیا کہ جس پارٹی کو میں نے کہا ہے کہ یہ دھاندلی والے ہیں ہم اس کا ووٹ نہیں لیں گے جی. اور پی ٹی آئی کا ووٹ اس وقت لینا ہم نے انکار کیا تھا. ہمارا موقف یہ تھا کہ تحریک بہت کامیاب ہے، عوام ایک پارٹی کی آواز پر جو ہے وہ دور دور تک پبلک آ رہی ہے. اگر ہم سب مل کر اپنے کارکنوں کو اور عوام کو بلائیں گے، تحریک کی قوت سے 2 دن کے اندر حکومت ختم ہو جائے گی. اور پھر جب حکومت انہوں نے بنا ہی لی عدم اعتماد کے ذریعے سے، تب بھی میرا موقف یہ تھا کہ فوراً الیکشن کو اناؤنس کرو، کیونکہ اس وقت آپ کا ایک مورال اونچا ہے اور قبولیت آپ کی آواز کو حاصل ہے. یہ دنیا چینج ہوتی رہتی ہے، چھوٹے موٹے واقعات سے معاملات خراب ہو جائیں گے آپ سے، آپ ملک کو اٹھا نہیں سکیں گے. تو آپ فوراً الیکشن شیڈول دے دیں، اور اگر آپ کو کچھ وقت چاہیے کچھ اصلاحات کے لیے تو 2-3 مہینے لے لو اس میں جی، لیکن پبلک کو پتہ ہو کہ فلاں مہینے میں الیکشن ہو رہے ہیں. اور آپ کا یہ مشورہ نہ ماننے کا ان کو نقصان ہوا ہے؟ نقصان تو ہوا، یہ جو ابھی دوبارہ داندیوں کے ذریعے سے حکومت بنائی گئی تو اسی وجہ سے بنائی گئی نا. سو عوامی پذیرائی انہوں نے کھو دی. تو یہی مسئلہ ہے نا جی کہ اس میں عوام کی تائید، عوام کا مینڈیٹ کا نام لینا ان کے لیے مشکل ہو گیا ہے. ہمارے لیے آسان ہے کہ ہم کہیں کہ یہ عوامی مینڈیٹ نہیں ہے، لیکن ان کے لیے یہ کہنا کہ ہم عوامی مینڈیٹ سے آئے ہیں یہ کہنا مشکل ہے یار. اور عوام اب ہماری جو الیکٹریٹ ہے مولانا صاحب وہ بڑا اویئر ہے، وہ اپنے جو سیاسی جو حقوق ہیں اور جو شعور ہے عوام میں وہ بہت زیادہ بیدار عوام ہو چکے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ اگلے الیکشنز کی طرف جب بھی ماحول گئے اور آپ جتنا بھی پریشر جتنے جلدی کریٹ کر سکے، ان کی سٹینڈنگ آپ کو کیا نظر آ رہی ہے عوام میں؟ عوام ان کے طرف کوئی مائل ہوں گے جو بہت معاشی اشاریوں کا بھی ہمیں بتایا جاتا ہے؟ میرے خیال میں جی ہم رواداری وزاداری سے کام لے رہے ہیں، اور ہم سیاسی جماعتوں کا نام لیتے ہیں، ہم پبلک کا نام لیتے ہیں، ہم عوام میں پذیرائی کا نام لیتے ہیں، ہم عوام کے ووٹ کا نام لیتے ہیں. یہ الفاظ ہیں اور یہ ہوا میں بس تیر رہے ہیں اور زمین پر اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی. لہٰذا جو قوتیں اس ملک میں مینج کرتی ہیں نظام کو، تو جب تک وہ اپنی اس ضد سے پیچھے نہیں ہٹیں گے اور اس گرفت کو وہ اعتراف نہ کریں کہ یہ غلط گرفت ہے صورتحال پر، تو تب تک میں نہیں سمجھتا کہ ہم پاکستان میں عوام کی نمائندہ کوئی نظام قائم کر سکیں گے. ہم تو روز روز اپنے مقدمے ہار رہے ہیں. بٹ مولانا صاحب یہ تو وقت کے ساتھ ساتھ اب ایسا لگ رہا ہے موجودہ حکومت کے اس دور میں یہ تو گرفت بہت مضبوط ہو رہی ہے، اور جو سویلین اتھارٹی ہے اب اس سے سوال یہ کیا جاتا ہے کہ اب تو آنے والی ہر سویلین حکومت جو ہے وہ کوئی بھی کام کرنے کے لیے تیار کیا نظر آئے گی؟ پی ڈی ایم کے اکابرین سب جانتے ہیں، میں نے کتنی مرتبہ ان کے اجلاسوں میں یہ بات کہی ہے کہ میں ایک سیاسی کارکن ہوں. جنرل ضیاء الحق کے زمانے سے میں نے اسٹیبلشمنٹ کا مقابلہ کیا ہے، میں جیلوں میں رہا ہوں، آپ لوگ بھی جیلوں میں رہے ہیں. آج آ کر تجزیہ تو کریں ذرا کہ ہماری اس جدوجہد کے نتیجے میں جمہوریت مضبوط ہوئی ہے یا آمرانہ قوتیں مضبوط ہوئی ہیں. ہماری جمہوری نظام پر ان کا قبضہ آ گیا ہے. کس کی غلطی ہے یہ سوال میں خود اٹھاتا تھا، اور میں اس کا جواب دے رہا ہوں آپ کو کہ غلطی سیاستدانوں کی ہے کہ انہوں نے ہر زمانے میں کمپرومائز کیا ہے. جب ہم کمپرومائز کی طرف جائیں گے اور
کبھی ضیاء الحق کے ساتھ ہم چلے جاتے ہیں تو کبھی اس کا مشرف کے ساتھ چلے جاتے ہیں. تو ہم سیاستدان ہی ہوتے ہیں نا جی, ہمارے صفوں سے لوگ آتے ہیں نا. تو اس لیے اگر ہم اسٹیبلشمنٹ کا سہارا لیے بغیر ایسا ماحول بنا دیں, آخر انڈیا میں بھی تو الیکشن ہوتے ہیں, وہاں کیوں سوال نہیں اٹھتا کہ داندھی ہو گئی ہے. برطانیہ میں بھی الیکشن ہوتے ہیں, وہاں کا بھی یہ سوال نہیں پیدا ہوا. بنگلہ دیش میں ہو جاتے ہیں, انڈونیشیا میں, ملائیشیا میں, امریکہ میں, لیکن کوئی نہیں کہتا کہ داندھی ہو گئی, داندھی ہو گئی, داندھی ہو گئی. یہ ایک پاکستان کیوں ہے کہ جہاں پر ہر الیکشن کے نتیجے میں کہ جی داندھی ہو گئی ہے اور داندھی ہو گئی ہے, یہ عوام کے نمائندہ نہیں ہے. اور جبکہ ہم یہ چیزیں ختم ہونی چاہیے یہاں سے. اور جبکہ مولانا صاحب ہم 5 سال میں ایک بار الیکشنز کروا رہے ہوتے ہیں, بھارت میں تو مسلسل آن گوئنگ ہر وقت ہی الیکشنز ہو رہے ہیں. لیکن یہ ہماری بدقسمتی ہے, اور میں سوچتا ہوں کہ ہم تب ایک قوم بن سکیں گے جب قوم کو ہم اختیار تو دیں کہ آپ قوم ہیں, فیصلے آپ نے کرنے ہیں, تو تب جا کر قوم بنے گی نا. اور آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت قوم مایوس ہے؟ نہیں, مایوس تو ہم ہونے بھی نہیں دیں گے. ہم قوم کے فرد ہیں نا, ہم قوم کے اندر ہیں, اور جس موضوع پر بھی ہم نے پبلک کو بلایا ہے, الحمدللہ تحت نظر انسانیت نے اس پر لبیک کہا ہے. مولانا صاحب بلوچستان کے حوالے سے آپ کا چونکہ وہ بیان بڑا خوفناک بیان تھا کہ جہاں پر وہ جب چاہیں وہ لوگ وہاں کے جو کی سٹیک ہولڈرز جو وہاں کے ہیں وہ جب چاہے وہ الگ ریاست کا اعلان کر سکتے ہیں, لیکن ہمیں تو پھر بتایا جاتا ہے کہ وہ چند ہی کوئی 1500 مٹھی بھر لوگ ہیں. نہیں, سیاستدان اور صحافیوں میں فرق ہے. اینکر اور سیاستدان میں فرق ہوتا ہے. سیاستدان ایک بات ایک دفعہ کہتا ہے اور وہ دنیا کے نوٹس میں ایک نظریہ دے دیتا ہے. پھر آپ لوگ ہوتے ہیں جو ہر انٹرویو میں اس کو دہراتے رہتے ہیں, اور دہرانا اچھا نہیں ہوتا. بات کرو اور اس پر اصرار اور بار بار دہرانا, وہ بھی شاید کوئی ملک کو فائدے کا باعث نہیں بنتا. لیکن ایک بات ہم نے کی ہے, وہ ریکارڈ پر ہے, ہم نے کوئی تردید تو نہیں کی اپنی بات کی, اپنی جگہ پر ہماری بات آج بھی صحیح ہے. لیکن سب کو سوچنا چاہیے نا, ہم نے متوجہ تو کیا نا لوگوں کو, سیاسی پارٹیوں کو تو متوجہ کیا, اسٹیبلشمنٹ کو تو متوجہ کیا, بیوروکریسی کو متوجہ کیا, پارلیمنٹ کو متوجہ کیا. تو اس طرف اس خطرے کو سے نمٹنے کے لیے توجہ دلانا, یہ کوئی الزام کے لیے نہیں کیا کہ ہم کسی پہ الزام لگا رہے ہیں, بلکہ ایک قومی المیہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے اس کی نشاندہی کر کے ہم نے قوم کو اور ہر پارٹی کو اور ہر طبقے کو الرٹ کر دیا. اور آپ کے خیال میں بلوچستان کے اس مسئلے کا, کیونکہ ابھی اختر مینگل صاحب چند دنوں قبل تک وہ دھرنا کافی عرصے تک دیا ہوئے تھے, اس کا حل آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ مشاورت ہی سے یہ حل ہونا چاہیے یا پھر اس کا ملٹری سلوشن کوئی ہے؟ حضرت, سلوشن تو ایسی کوئی چیز دنیا میں نہیں ہے کہ ہم اس کو حل کرنے میں بیٹھے اور نہ کر سکیں. اللہ نے صلاحیت دی ہے انسان کو, اور ہم ملک ہیں, ہمارے ادارے ہیں. ہم آج بھی اگر اس نیت سے بیٹھ جائیں کہ ہم نے چاروں صوبوں کو مطمئن رکھنا ہے, ان کے حقوق کا تحفظ کرنا ہے, لیکن اگر آپ کبھی نہروں کا مسئلہ اٹھا لیتے ہیں جو صوبوں کے درمیان تنازع کا سبب بن جائے, کبھی آپ مائنز اور منرل ایکٹ لے آتے ہیں, اس سے پھر دوبارہ جو ہے صوبوں اور مرکز کے درمیان ایک تناؤ پیدا ہو جاتا ہے. کہیں پر سندھ لڑ رہا ہے تو کہیں بلوچستان اور کے پی لڑ رہے ہیں. تو کس طریقے سے جب آپ وفاق, پنجاب, دوسرے صوبے, ان کے درمیان ہم آہنگی نہیں ہوگی تو یہ ملک کس طرح ہم بیٹھ کر مسائل کا حل کریں گے؟ اختلاف اور تناؤ اور تصادم کی صورت میں حل نہیں ہوتے, وہ تو مسائل اور پیدا ہوں گے. تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ ایسے فیصلے لینے سے پہلے ہمیں مشاورت کر لینی چاہیے, اور ورنہ پھر یہی ہوگا کہ کچھ مخصوص مفادات جس سے یا باہر کی دنیا وابستہ ہے یا ہمارے ملک کے اندر کوئی قوتیں اس سے وابستہ ہیں, اور وہ اسی ایجنڈے کو سامنے رکھ کر الیکشن کو مینج کرتے ہیں تاکہ آنے والی اسمبلی سے ہم فائدہ اٹھا سکیں. اور مولانا صاحب آخر میں افغان مسئلے کے حوالے سے بھی ضرور آپ کا موقف جاننا چاہیں گے, جو کہ خیبر پختونخوا اسمبلی میں افغان مسئلے پر اور جس طرح سے ان کی ایک واپسی کا عمل طے کیا گیا ہے اور جس طرح سے کیا جا رہا ہے, ایک ریزولوشن وہاں پر قرارداد پاس کی گئی ہے. آپ موقف سے اگری کرتے ہیں حکومت کے کہ جس طرح سے ان کو بھیجا جا رہا ہے وہ درست؟ یہی اختلاف رائے ہے. افغانستان افغانوں کا ہے. اگر پاکستان میں 40 سال پہلے یا 20 سال پہلے
وہاں کے حالات سے مجبور ہو کر وہ پاکستان میں آئے، یہاں پر انہوں نے پناہ لی اور ہم نے ان کو پناہ دی. تو 30 لاکھ لوگ اگر ہمارے پاس آئے ہیں تو 30 لاکھ لوگ ایران میں بھی تو گئے ہیں. مہاجرین کا ایشو اور یہ مسئلہ ایران کے لیے کیوں پرابلم نہیں پیدا کر رہا اور ہمارے لیے کیوں پرابلم پیدا کیے ہوئے ہیں. تو ہم نے اپنے پس منظر میں جا کر اپنے تضادات کو ڈھونڈنا ہے کہ کہاں کہاں پر مہاجرین کے حوالے سے ہم سے تضادات ہوئے ہیں. اب جس انداز سے ان کو نکالا جا رہا ہے، آپ 1 مہینہ بھی گھر میں ایک مہمان کو رکھیں اور نکالتے وقت ان کو ایک تھپڑ مار کر آپ گھر سے نکال دیں تو ساری مہمانداری تو گئی. لہٰذا یہ معاملہ پھر دونوں ملکوں کا بن جاتا ہے. دونوں ملک مل کر اس کے لیے ایک حکمت عملی بناتے ہیں. اگر کوئی افغان اپنے ملک میں واپس جانا چاہتا ہے تو جائے. لیکن ہم نے یہاں پر ایک تجویز دی تھی میاں نواز شریف صاحب یا مسلم لیگ نون کی حکومت میں، اور بالخصوص جب شاید خاقان عباسی کا دور تھا، تو ہم نے اس میں تجویز دی تھی کہ آپ کیٹیگریز طے کریں. جو افغان پاکستان میں رہ کر یہاں پر انویسٹمنٹ کر رہا ہے یا انویسٹ کر چکا ہے، یا بہت سے ایسے بینکس ہوں گے کہ جن بینکوں سے اگر وہ پیسہ نکال لیں تو دیوالیہ ہو سکتے ہیں، تو یہ اپنے مفاد کو، اقتصادی مفاد پر کلہاڑا مارنے والی بات، یہ کون سی عقل کی بات ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو لوگ یہاں سے گریجویشن کر چکے ہیں وہ ہمارا سکل ہے، اور یہاں ڈاکٹر بنا، یہاں انجینئر بنا، مختلف شعبے میں اس نے مہارت حاصل کی، ان کی صلاحیت سے پاکستان کیوں فائدہ نہ اٹھائے؟ کیوں ہم دھکیل رہے ہیں اپنے ہی اسکل کو دوسرے ملک کی طرف اور اس کو تحفظ نہیں دے رہے؟ تیسری بات یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس ہیں. اب اگر ایک شخص 10ویں میں پڑھ رہا ہے، 12ویں میں پڑھ رہا ہے، آپ نے اس کو دھکیل دیا ادھر، وہاں نصاب اور ہے، یہاں وہ پڑھ چکا ہے، آپ اس کے انسانی حق کو مار رہے ہیں جو تعلیم کا بنیادی حق ہے، اس کو آپ کیسے تحفظ دیں؟ اس کے بعد پھر عام مہاجرین کیمپس ہو گئے، اس کو آپ پھر طریقے کے ساتھ ان کو اعتماد میں لے کر کہ جی اب ہمارے ملک کے لیے مشکلات ہیں، اگر آپ اپنے وطن میں چلے جائیں اور وہاں پر امن ہے. تو ایک زمانے میں تو اس وقت ہم نے دھکیلا تھا ان کو جب وہاں امن بھی نہیں تھا. تو اس ساری صورتحال میں پھر یہ بات کیبنٹ میں جا چکی تھی، کیبنٹ نے اس کی منظوری دے دی تھی. آج کس نے منظوری دی ہے اس نئی پالیسی کی کہ ہم زبردستی اٹھا کر جیلوں سے بھی نکال رہے ہیں اور کیمپوں سے بھی نکال رہے ہیں اور بسیں بھر کے ہم ان کو ٹرکوں پہ سوار کے بھیج رہے ہیں؟ یہ ہمارے ملک کے اندر اگر ایک ایگزیکٹو سائٹ پہ کیبنٹ لیول پر ان تمام کیٹیگریز کو جو ہم نے تجویز کی تھی اس زمانے میں قبول کر لی گئی تھی، آج کس بنیاد پر اس کی نفی کی جا رہی ہے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. کون حکومت کر رہا ہے پاکستان میں پھر؟ لہٰذا ہمیں جو کچھ راستے جو ہم افغانستان میں ناراض ہو جاتے ہیں، ناراضگی ہماری کابل سے ہوتی ہے، ہم زور نکالتے ہیں مہاجرین سے. بہرحال افغانستان میں اگر کوئی حکومت ہے تو وہ ذہنی طور پر پرو پاکستانی گورنمنٹ ہے، اور ہم رفتہ رفتہ اس کو ایک دوبارہ پرو انڈین کی طرف لے کے جانے کی کوشش کر رہے ہیں. ادھر ہندوستان ہمارے لیے مشکلات پیدا کر رہا ہے، ایک سرحد اور دوسری سرحد، اور دونوں جو ہے وہ بارود کی ڈیر پہ ہیں. تو ہمیں اپنے ملک کو اور اپنے قوم کو امن دینا ہے، پڑوس کے ممالک سے ہم نے تعلقات کو معمول پر لانا ہے. لیکن اب بہرحال انڈیا نے جو جارحانہ انداز اختیار کیا ہے، اب ایک پرابلم ہے، دیکھتے ہیں. ابھی تو 2 دن کے اندر انڈیا کو شکست ہو رہی ہے، اپنا موقف جو ہے ان کا ایکسپوز ہو رہا ہے اور غلط طریقے سے انہوں نے ہینڈل کیا ہے. لیکن مولانا صاحب آپ نے جس طرح کہا کہ یہاں پر یہ جو اس قسم کے فیصلے کیے جا رہے ہیں جس سے ہمیں نقصان بہرحال ہو رہا ہے، وہ فیصلے کر کون رہا ہے؟ موجودہ جو وزیر اعظم ہے، آپ کو لگتا ہے کہ ان کے پاس یہ اختیار ہے، وہ خود ساختہ یہ فیصلے ہیں؟ یہ پرانا سوال ہو گیا، کوئی نیا سوال یہ بہت پرانا ہو گیا. اچھا مولانا صاحب، عمران خان کے متعلق صرف ایک سوال ضرور یہ کرنا چاہوں گی کیونکہ جو عوامی رائے بھی ہے وہ ابھی بھی یہ شو کرتی ہے کہ مقبولیت بہرحال ایک سیاسی جماعت کی ہے. جو اس وقت انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں نظر آ رہی ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ جی ان کے کیسز نہیں لگائے جا رہے کورٹس میں بھی. آپ کے خیال میں یہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ صحیح ہے اور ان کو باہر آنا چاہیے؟ یہ ایک ہے کہ میری خواہش ہو، میں نے تو الیکشن سے پہلے بھی کہا تھا کہ میں اب عمران خان کے خلاف بیان اس لیے نہیں دوں گا کہ وہ اندر ہے، میں باہر ہوں، تو برابر پوزیشن پہ ہونا چاہیے. اور آج بھی میں سوچتا ہوں کہ میری خواہش کہ سیاستدان کیوں جیل میں ہو، میں نواز شریف کی جیل میں بھی خلاف تھا.
میں مریم نواز کے جیل میں بھی خلاف تھا، میں فریال تاپور کی جیل میں بھی خلاف تھا، میں زرداری صاحب کے جیل میں بھی خلاف تھا۔ سیاستدانوں کو کیوں جیلوں میں اس طرح بلا وجہ رکھا جاتا ہے؟ اور پھر کیسز بھی ایسے بنائے جاتے ہیں کہ جس وقت معاملات حالات بدل جاتے ہیں تو ایک چھوٹا سا مسئلہ پہاڑ بن جاتا ہے، یا ایک بہت بڑا پہاڑ رائی بن جاتا ہے جی۔ ایک لمحے کے اندر ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، ضمانتیں ہو جاتی ہیں، اور بڑے ٹھاٹ باٹ سے وہ سیاست کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ چیزیں اب لوگوں کے انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں ان چیزوں کو، کہ ہمیں اس طرح کی پالیٹکس سے ہمیں نکلنا ہوگا۔ اب یہ ہے کہ اس وقت جو آپس میں مد مقابل ہیں، انہوں نے جو پوزیشن لی ہوئی ہیں، قانون کی پوزیشن جو لی ہوئی ہے، عدلیہ میں جو انہوں نے پوزیشن لی ہوئی ہیں، کیسز کے، اس سے تو میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بالکل، تو لیکن میں اپنی خواہش آپ کے سامنے لیکن رکھ سکتا ہوں۔ آپ کا بالکل ایک اصولی موقف رہا ہے سیاستدانوں کو جس طرح سے جیل میں بھیجا گیا، اور موجودہ ایک سابق وزیر اعظم جو بھی اس وقت جیل میں ہے، اس کے حوالے سے بھی سیاسی مقدمات آپ کے خیال میں بنائے گئے ہیں۔ میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ بھائی ہمیں بریف تو نہیں کیا جا رہا نا جی، کہ آپ کے خلاف کیا ہے، آپ کے خلاف نہیں، اس کو تو انہوں نے اپنی پارٹی نے ڈیفینڈ کرنا ہوتا ہے، ان کے وکیل نے ڈیفینڈ کرنا ہوتا ہے، تو وہ ان کو پورا حق حاصل ہے اس حوالے سے۔ لیکن میں اگر اپنی جذبات کی بات کروں، اپنے احساسات کی بات کروں، تو میں بھی جیلوں میں رہا ہوں، اور ضیاء الحق کے زمانے میں کوئی 3.5 سال تک میں جیل میں رہا، تو مجھے معلوم ہے کہ جیلوں میں کسی کو رکھنا یہ زیب نہیں دیتا، ملک کے اندر سیاسی آزادیوں پہ ایک سوالیہ نشان بن جاتا ہے، تو وہ سوالیہ نشان اس کو تو حذف کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ مولانا صاحب، تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ آپ نے وقت دیا۔